मुत्तहिदा अपोजिशन 9 जमातों का इत्तेहाद पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया उन्होंने और बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर पार्लियामेंट में ये खिताब क्यों नहीं किया, इस हवाले से वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ताहम उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म साहब ने जो भी तौजी आज पेश की है उसके बाद वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। 7 सवालात पूछे गए थे वज़ीर आज़म से और जो सवालात है उनके मुकम्मल जवाब नहीं मिले, सिर्फ 3 या 4 सवालात के जवाब मिले, वो भी तसल्ली बख्श नहीं। फॉर एग्जाम्पल उनका कहना था कि 80,000 रुपया सालाना टैक्स दिया है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं उसके मुताबिक, तो उससे ज़्यादा टैक्स तो इमरान खान साहब का कहना था कि वो खुद अदा करते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि 22,000 औसत आमदनी जाहिर होती है जो भी आज फैक्ट्स एंड फिगर्स हुकूमत की जानिब किए गए हैं वज़ीर आज़म साहब के असासों के हवाले से। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपने बेटों का जिक्र तो किया है, लेकिन उनकी बेटी की मिल्कियत में जो ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं उनके हवाले से उन्होंने कोई भी बात नहीं बताई है। वो 7 सवालात जिनका आज अपोजिशन को शिद्दत से इंतजार था, उनके सवालात के जवाबात नहीं मिल पाए। अपोजिशन से जब का एक सवाल था कि मे फेयर में फ्लैट्स कब खरीदे गए, इसके हवाले से मियाँ साहब ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। ताहम 3 सवालात के जवाब उन्होंने आज दिए हैं। वो 3 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल कि बरतानवी अखबारात में फ्लैट से मुतालिक खबरों की वजाहत करें, इसका जवाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया, लेकिन अपोजिशन के लिए ये जवाब बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं था। इसके बाद दूसरा सवाल जिसका एक सरसरी सा जवाब दिया गया है मियाँ साहब की जानिब से, वो है 1985 से 2016 तक बैरून मुल्क खरीदो फरोख्त की गई जायदाद की तफसील बयान की जाए, इसका भी जवाब दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ सन 85 से आज तक कितना इनकम टैक्स अदा किया उसका जवाब दिया है। अब ये भी बात करें कि स्पेशल ट्रांसमिशन ARY न्यूज़ के ऊपर जारी है। आज कौमी असेंबली में जो कुछ भी हुआ उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इसी हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब अब इस ट्रांसमिशन को लेकर आगे चलेंगे। जी अरशद, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मंसूर और मारिया। नाज़रीन, आपने जिस तरह के पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म ने आज तकरीर की, पार्लियामेंट में जलवा अफरोज हुए और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने अपोजिशन की तरफ से तकरीर करनी थी, इमरान खान साहब ने तकरीर करनी थी, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जनाब 7 सवालात किए थे और जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की उसके बाद तो मज़ीद 70 सवालात खड़े हो गए और जिन सवालात के जवाब स्पेसिफिकली मांगे गए थे उनका जवाब नहीं दिया गया। इसलिए मैं इस ईवान का मज़ीद वक्त अब ज़ाया नहीं करूँगा और अपोजिशन ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया। और बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खुर्शीद शाह साहब ने कहा, एक बहुत अहम बात की कि पाकिस्तान की आवाम ये वज़ीर आज़म का खिताब सुन रही थी और पाकिस्तान की आवाम इसकी जज है, आप इसके जज हैं कि उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया। और अपोजिशन का ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने एक और सवाल उठाया कि अल तौफीक कंपनी का जो केस था 1998-99 का ब्रिटिश हाई कोर्ट की जजमेंट थी, $32 मिलियन वहाँ पे आपने पेमेंट भी की, उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। साथ साथ इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुत्तहिदा अपोजिशन की थी उसमें बताया कि जनाब ये तो पूरा जो ट्रेल है 1993-94 से जा रहा है और इमरान खान ने कहा कि 1 जून 1993 को पहला मे फेयर का फ्लैट खरीदा गया था। उसके बाद उन्होंने मजीद तफसीलात इस हवाले से दी, कंपनीज का जिक्र किया और बताया कि जनाब मरियम नवाज साहिबा का नाम वज़ीर आज़म ने लिया, सिर्फ 2 बेटों का जिक्र किया। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर। समी इब्राहिम साहब, अपोजिशन ने अभी जो एक इकदाम लिया असेंबली से वॉकआउट करने का, ये आने वाले दिनों के लिए क्या आपको मैसेज दे रहा है? ये बड़ा क्लियर मैसेज है अरशद के अपोजिशन, खास तौर पर पीपल्स पार्टी, जब पहला इमरान खान का धरना था तो उन्होंने इजलास बुलवाया पार्लियामेंट का और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए और कहा कि ये सारे मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। लेकिन आज अपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करके आई बाहर और खुर्शीद शाह साहब ने, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बताया, ये कहा कि हमें तवक्को थी कि हमारे सवालात का जवाब देंगे, वो जवाबात नहीं मिले और अब हम अवाम फैसला करें, हम अवाम से रुजू करेंगे दोबारा। गोया पार्लियामेंट से बाहर निकल आई अपोजिशन। नवाज शरीफ साहब आइसोलेशन में है। मैं ये सोच रहा था अरशद कि आज वो कोई इस तरह की तकरीर करेंगे जिसमें वो जो एक साथ लेके चलने वाली बात है, इस क्राइसिस को ख़त्म करेंगे, लेकिन जो वहाँ पर मैं मौजूद भी था, डेडलॉक पहले से ज़्यादा बढ़ गया है।
ایک بند گلی میں آ گئے ہیں نواز شریف اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ادراک نہیں ہے کہ خطرات کیا ہیں, پاکستان کو اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. اس وقت ایک سوال یہ ہے کہ اب اس سچویشن کا حل کیا ہے, جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں, اپوزیشن پارلیمنٹ سے باہر آ گئی ہے, نواز شریف صاحب ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ جو خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم عوام کی طرف جا رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے اور آنے والے دنوں میں I am unable to predict anything. اور ناظرین نے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے جو تفصیلات سامنے رکھی, انہوں نے بتایا کہ جناب دبئی میں ہم نے کیسے سٹیل مل بنائی, پھر جدہ میں 2005 میں جو ہم نے سٹیل مل بیچی, اس کے بعد یہ فلیٹس لیے گئے, اور انہوں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی جو حسین نواز صاحب کا موقف تھا, لیکن جو اپوزیشن کے سوالات تھے ان کا جواب نہیں دیا. اور جس چیز کی طرف اب سمیع ابراہیم صاحب اشارہ کریں, ایئر وائے نیوز اپنے ناظرین کو یہ پہلے بتاتا رہا کہ وزیر اعظم آج اپنے خطاب میں کیا کہیں گے, کمیٹی بنانے کی تجویز دیں گے, اور 1947 سے پہلے بھی انہوں نے اپنے کاروبار اور خاندان کا ذکر کیا, قوم سے جو 2 دفعہ خطاب کیا تھا اسی حوالے سے وہ والی ساری چیزیں بھی سامنے رکھیں. لیکن جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ 7 سوالات کے جواب نہیں ہے اور 70 مزید سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ 70 سوالات کون سے ہیں, ان کا جواب کہاں پہ ملے گا, کیسے ملے گا؟ وزیر اعظم کی جو ایک پروپوزل تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایاز صادق صاحب, اسپیکر صاحب, ایک پارلیمان کی کمیٹی بنائیں. اسمبلی سے اگر واک آؤٹ کر دیا ہے آج کمبائنڈ اپوزیشن نے, اور اس کے بعد باہر آ گئے اور کہا ہے کہ جی ہم مزید اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے, تو یہ ڈیڈ لاک اب کہاں جائے گا؟ ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب موجود ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ. علی ظفر صاحب, آج کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا وزیر اعظم نے 7 سوالات کے جوابات دیے یا نہیں دیے؟ یہ ڈیڈ لاک کتنا سنگین ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال کے مطابق ان کو ایڈوائز کی گئی تھی کہ آپ نے ڈیٹیلڈ جواب نہیں دینا, کیونکہ ڈیٹیل میں اگر جواب دیں گے تو جو بھی ان کے جوابات ہیں وہ کمیشن یا فیوچر میں جو بھی انکوائری ہوگی اس میں وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ سمجھے جائیں گے. اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے جو جنرل باتیں کی, جو انہوں نے ایک طرح پارٹ 3 ہے ان کی پہلی جو عوام کے سامنے سپیچز تھیں اس کا, تو وہ آئی تھنک ایک انہوں نے ٹریڈیشن پوری کی کہ آ کے میں ایکسپلین کر دوں پارلیمنٹ کو, لیکن اس میں ڈیٹیل انہوں نے کوئی نہیں بتائی. اب میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنے کے بجائے فوراً بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے میں دیکھتا ہوں, اور وہ ہے کہ TOR پہ کنسنسس ہو, اور پھر کوئی اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن آ کے ٹاسک فورس ہو, کمیشن ہو, جو بھی اس TOR کے تحت تشکیل دی جائے, وہ اس پہ کارروائی کر کے تو تحقیقات کرے, کیونکہ بڑا مشکل ہے. علی ظفر صاحب, آپ ماشاءاللہ کافی آپ نے یہ قوانین سٹڈی بھی کی ہیں, پاناما پیپرز کا بعد جو ہنگامہ کھڑا ہوا دنیا بھر میں وہ بھی آپ دیکھتے رہیں کہ باقی دنیا میں کیا ہوا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا باقی دنیا میں کہیں کوئی کمیشن اس حوالے سے بنایا گیا یا کہ کوئی TORs بنائے گئے؟ پارلیمان وہ فورم ہوتا ہے جو جمہوریت کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اگر پارلیمان میں وزیر اعظم صاحب جواب نہیں دے رہے تو پھر باقی کمیٹیز, باقی TORs کی حیثیت کیا ہوگی؟ جو سب سے بڑا پاکستان کا ایوان ہے, جو جمہوریت کو ریپریزنٹ کرتا ہے, وہاں پہ یہ جوابات نہیں آئے. دنیا میں کہیں کمیشن اور TORs بنے؟ برٹش پرائم منسٹر نے تو آ کے پارلیمان میں جواب دیے, ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمان میں جواب کیوں نہیں دیے؟ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے, لیکن پارلیمنٹ ایک کورٹ آف لاء نہیں ہے, اور جب اس قسم کی تحقیقات کرنی ہو یا فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہو تو دنیا بھر میں اگزامپل کمیشن کے ہی ہیں. اور اس طرح کے اگزامپل آپ دیکھیں, جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ, کہ آپ کے انسٹنسز ہیں نائجیریا کے, پیرو کے, اسپین کے, وینیزویلا کے, بہت سارے ممالک میں جب بھی اس طرح کے کسی عہدیدار کے خلاف اس طرح کی انکوائری کی ضرورت ہے, فیکٹ فائنڈنگ کی, یا کوئی ایسا ایشو آیا ہے جس میں بہت انٹرنیشنل لاز انوالوڈ ہیں, تو ایک کمیشن ہی بنائی جاتی ہے کہ وہ کمیشن ایک فیکٹ فائنڈنگ. بالکل آپ کی بات بجا. علی ظفر صاحب, آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو پہ, یہ باقاعدہ کیس ایگزامپلز, کیس سٹڈیز وہاں پہ مینشن ہے, لیکن وہ سارے معاملات ہیں پاناما پیپرز آنے کے بعد. پاناما پیپرز آنے کے بعد جو دنیا بھر میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, اور سب سے زیادہ جس کو پارلیمانی جمہوریت جن ممالک میں, وہاں پارلیمان میں آ کے جواب دیے گئے.
किसी और मुल्क में कोई कमीशन बना, किसी और मुल्क में ये बात हुई कि जी ऑपोजिशन के साथ बैठ के हम TORs बनाते हैं, पार्लिमान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज भी कहते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जवाब दिए। अगर वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी आती तो फिर आगे जाके चीजें इन्वेस्टिगेट होती। क्या पाकिस्तान की पार्लिमान को आज वो वक़्त दी वजीर आजम ने जो कि एक पार्लिमान का इस्तेकाक था, उसका हक था, जो कि एग्जाम्पल्स हमने पानामा पेपर्स आने के बाद बाकी दुनिया में देखी, हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं हुआ? आप सही कह रहे हैं कि ट्रेडिशंस कायम करने की ज़रूरत है, और एक ट्रेडिशन तो ये है कि आप जाके पार्लियामेंट में पेश हों और जवाबात दें। वो जवाब जो हैं वो शायद हमने आज नहीं देखने को मिले हमें, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी जल्दी इस इशू में ये एक्सपेक्ट करना भी शायद हम बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि एक्चुअल सिचुएशन ये है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी मैं इनोसेंट हूँ और अपोजिशन कह रही है कि आप गिल्टी हैं। अब फैसला किसने करना है, ये ना पार्लियामेंट कर सकता है, ना अपोजिशन, ना प्राइम मिनिस्टर साहब। फैसला गिल्ट या इनोसेंट का अवाम कहती है, और मैं एज सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट भी कहता हूँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी कर सकती है जो कि किसी किस्म के प्रेशर, किसी किस्म की वो कानून के अंदर दायरे में रहते हुए फेयर ट्रायल के ज़रिए, ताकि किसी किस्म की ज़्यादती भी ना हो किसी के साथ, वो इंक्वायरी करें। और वो इंक्वायरी सिर्फ तब हो सकती है जब एक TOR जिसमें 5-6 नुकात हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत अफसोस होगा मुझे अगर पाकिस्तान की इतनी भी मैच्योरिटी अभी हमारे में नहीं आई, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, कि हम एक TOR, एक लीगल TOR बना सकें। और ये TOR इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब मौका आ गया, अब और कोई रास्ता नहीं रहा। पार्लियामेंट ने ट्राई किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएं, सवालात करें, वो भी नहीं हुआ। अब एक इशू रह गया है TOR का, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है हम तैयार हो सकते हैं अगर आप TOR कंसेंसस से बना दें। ये अब मरला है जो आई थिंक इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमें। और अगर हम ये TOR बनाने में कामयाब हो गए और उसके बाद फिर एक कमीशन बन गई और कमीशन इंक्वायरी कर ली, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड आई थिंक हमें सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। इस वक्त बिल्कुल सही डिले करना, मैं समी इब्राहिम साहब को भी डिबेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और लाहौर से हमें आरिफ भट्टी और साबिर शाकिर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ भट्टी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, समी पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पार्लिमान, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एक एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है जिसके बाद सारे इदारे बनते हैं। पार्लिमान ही सुप्रीम कोर्ट बनाने की लेजिस्लेशन करती है। जब पार्लिमान में ही इस मसले का हल नहीं निकला तो एक अल्ट्रा पार्लियामेंट्री सोल्यूशन, TORs और कमीशंस, वो इस मसले का हल दे सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उन सब पर इल्ज़ामात हैं। एक दूसरे की अगर तकारीर आप उठा के देख लें तो ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, लेकिन पार्लियामेंट कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा। और अब उन्होंने ये कहा, जिन उन्होंने ख्वाहिशात और उम्मीदों का इजहार किया, वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए कि TORs अगर सही बन जाएं जिसमें बेदाग आप एक इन्वेस्टिगेशन हो सकती हो, तो फिर तो ये सारे पकड़े जाएंगे। ये जो सारा शोर है ये इसलिए है कि इस तरह के TORs ना बन सकें। मैं वहां पर था असेंबली में आज, वहां पर किसी को कोई ये इतनी परेशानी नहीं थी कि पनामा लीक्स की वजह से इस वक्त कारोबार जिंदगी हुकूमत का जो है मुअत्तल होकर रह गया। आपको पता है कि 2 दिन पहले एक सिर्फ मील दूर, 1 किलोमीटर दूर रह गया तोरखम से, जो आर्मर्ड डिवीजन था उनका पाक अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान ने मूव किया। अफगानिस्तान से सफीर पाकिस्तान का कॉल्स कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर से उसकी बात नहीं हो रही। F-16 की डील जो है वो सारी की सारी कैंसिल हो गई। इतने ज्यादा अहम मामला हैं। आज आर्मी चीफ चाइना गए हुए हैं क्योंकि CPAC पर बड़े ज्यादा तहफुजात हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बिजनेस एज यूजुअल था। वहां पर पहले क्वेश्चन आर हुआ, वहां पर किसी को इस बात की जल्दी नहीं है कि ये जो चीजें जिसने हुकूमत को मुअत्तल करके रख दिया है इसका कुछ हम हल ढूंढें। मैं फिर ये कहूंगा, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे इदारे दिवालिया हो चुके हैं, गुड गवर्नेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, हमसे कहा जा रहा है वो हम काम करें जो हमारा काम नहीं है। इन हालात में यह तवक्को करना कि ये कोई TORs बना लेंगे, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि जिन लोगों से आप ये काम तवक्को कर रहे हैं उन खुद पर अरशद बहुत ज्यादा इल्जामात हैं, वो नहीं ये कर सकते। वो अपने ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऐसे TORs बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी और हो सकता है अपोजिशन में भी कुछ लोगों, वो कभी तैयार नहीं होंगे। ये इतना बड़ा गंभीर मसला है, ये इतना बड़ा डेडलॉक है
کہ یہ پاکستان میں اس پورے نظام کو لپیٹ سکتا ہے اگر اور بھی تاخیر کی گئی. اور جو میں جس بات سے ڈر رہا ہوں, جو مجھے افسوس ہو رہا ہے, میں نے آج حکومتی اراکین جس طرح نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے ایوان کے اندر اس کو مچھلی بازار بنا دیا, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. اس کے جواب میں پھر جب عمران خان صاحب آئے انہوں نے بھی, ان کی پارٹی نے بھی یہی کہا, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا. تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہو, ان میں اتنی ہمت نہیں, صلاحیت نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر کوئی ٹی او آرز بنائیں. ہم ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے, یہ ایک بند گلی ہے, اٹ از ناٹ گڈ. اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اس کا ادراک نہیں ہے اور اس کی بڑی رسپانسبل گورنمنٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ ایسے ٹی او آرز بنا کے ختم کر سکتی تھی, لیکن پھر اگر بنائیں گے تو خود مارے جائیں گے. علی ظفر صاحب, میں پروڈیوسر صاحب عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. عارف حمید بھٹی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ نہیں, میں خیال عارف حمید بھٹی صاحب سے ابھی تک رابطہ ہمارا اسٹیبلش نہیں ہوا. علی ظفر صاحب, ہم ذرا آ جاتے ہیں پارلیمانی جمہوریت کی بات کرنے پہ. سپریم کورٹ آف پاکستان جو بنی, کیا وہ پارلیمان کی وجہ سے نہیں بنی؟ اس کی پاورز کس نے ڈیفائن کی؟ پاکستان کے قوانین کون بناتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے جی. جو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں سپریم کون ہے؟ ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ, کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ, کوئی کچھ اور کہتا ہے. ایکچولی جو ہماری آئین کہتی ہے کہ جو سوورن ہے, جو سب سے سپریم ہے, وہ پبلک ہے, اور پبلک ہی اپنے آپ کو آئین دیتی ہے. یہی جورسپروڈنس ہے ہماری. اور پبلک کہتی ہے کہ جناب ہم نے اپنے آپ کو آئین دیا اور ہم اپنے ریپرزینٹیٹیوز خود چوز کریں گے کہ وہ جا کے قانون بنائیں. جب وہ ریپرزینٹیٹیوز آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو پھر پارلیمنٹ سپریم ہو جاتی ہے. وہی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے, وہی قانون بنا سکتی ہے. اور سپریم کورٹ ایک طرح, سپریم کورٹ کا رول بھی آئین میں ڈیفائن ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو قانون بنے ہیں ان کو آئین کے تقاضوں پہ پورا کرتے ہوئے انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے آئین کی, اور اگر وہ قانون آئین کے مطابق ہے تو اس کو پھر سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کرانا ہے بیوروکریسی کے ذریعے. یہی ایک سسٹم ہے ہمارا. تو اس لیے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ سپریم کون ہے, میں کہتا ہوں پبلک سپریم ہے. آپ کا سوال ہے کہ سوورن کون ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہی سوال علی ظفر صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس اسی سوال کو لے کے آؤں گا. جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میں جوائن کریں. جہانگیر ترین صاحب, آج آپ نے اور اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے. جو پارلیمان ہے, کیا آپ نے یہ میسج دیا کہ جناب یہ ٹی او آرز اب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, یہ ٹی او آرز سپرا پارلیمنٹری کوئی پروسیس ہو جس میں یہ ٹی او آرز, جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب ریکمینڈ کریں کہ جی اب ہم سپریم کورٹ بار بیٹھ کے یہ ٹی او آرز بنائے گی, پاکستان بار کاؤنسل بیٹھ کے یہ ٹی او آرز بنائے گی, پارلیمان اب یہ ٹی او آرز بنانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے, یا اب آپ احتجاج کا راستہ اپنائیں گے؟ اچھا جی, آج جو ہم نے واک آؤٹ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ آج پرائم منسٹر کو ہم نے جہانگیر ترین صاحب معاف کیجئے گا, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے. دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب اپوزیشن فرار کا راستہ استعمال کر رہی ہے. کیا واقعی اپوزیشن فرار کا راستہ استعمال کر رہی ہے؟ خورشید شاہ صاحب نے جو باتیں کی اس سے ایسا نہیں لگتا. اپوزیشن کے شاید اب ارادے کچھ اور ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جناب جو ہم نے 7 سوال کیے تھے اس کے جوابات نہیں ملے. ساتھ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جی ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں, اور جب سوال کیا گیا کہ ریڈ لائن سے کیا مراد ہے تو انہوں نے مثال دی کہ جی 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ ریڈ لائنز کراس کرتی رہی تھی, جو کہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں تھا, جماعتوں کو بھی اس کا نقصان ہوا. ساتھ خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس حوالے سے کہا کہ اگر آف شور کمپنی بنانا جرم ہے تو عمران خان مجرم ہے. سمیع ابراہیم صاحب, آپ نے بھی یہ پریس کانفرنس سنی. عارف بھٹی اور صابر شاکر ہمیں لاہور سے جوائن کریں. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ نے یہ والی پریس کانفرنس بھی سنی, اپوزیشن کی پریس کانفرنس سنی, پارلیمان میں وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا. معاملہ اب جا کدھر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب, میں سمجھ رہا تھا کہ 20 کروڑ عوام کو ان کے منتخب وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف صاحب جو ان پہ ایلیگیشن لگا ہے کہ کھربوں روپے کی پراپرٹی انہوں نے باہر بنائی ہے, اس کی لا کے رسیدیں دیں گے. اس طریقے سے میں نے خریدی اور اس طریقے سے اس بینک کے ذریعے بھیجی اور ڈاکومنٹس جرنلسٹوں کو دے دیں گے اور یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس ایشو کو ختم نہیں کرنا چاہتے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میاں صاحب 1936 سے کیوں نہیں نکلتے.
اس وقت اب ایلیگیشن ہے ان کے صاحبزادے حسین نواز، حسن نواز اور مریم، اور 1936 میں غالباً یہ تینوں پیدا نہیں تھے ہوئے، پیدا وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 42 سال پہلے ہوئے ہوں گے۔ لیکن جب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہ ہو، آپ کے پاس دلیل کوئی نہ ہو، اور آپ نے شور شرابے میں بات ختم کرنی ہو، خیال میں وزیر اعظم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو ان پر ایلیگیشن لگے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، ان کا حق تھا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور اپوزیشن کا آج میرا خیال ہے انہوں نے قوم کا ٹائم ضائع نہیں کیا، ان کا وقت ضائع نہیں کیا، جو سوال ایلیگیشن تھے وہ جواب نہیں دے سکے۔ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کی بجائے یہ فیصلہ 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اگر میاں صاحب کے پاس کوئی اچھا سا تھانے دار جائے اور کہ میاں صاحب یہ رسیدیں دے دے، کب پیسے لے کے گئے، کیسے گئے، 3 گھنٹے سے چوتھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ لیکن اس طرح کرتے رہے تو 300 سال بھی کوئی حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ بالکل۔ صابر شاکر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے سٹیل مل کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے حسین نواز صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ تو ہمیں کچھ دوستوں نے پیسہ دیا، کچھ ہم نے قرضے لیے، سٹیل مل بیچی، اس طرح کی باتیں تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے دبئی کی سٹیل مل کا ذکر کر دیا۔ صابر شاکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ سے معلوم کروں، جہانگیر ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میں جوائن کریں۔ جہانگیر ترین صاحب، آپ نے ابھی حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس بھی سنی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اب یہ معاملہ جائے گا کدھر؟ ایک ڈیڈ لاک کیا ہو گیا ہے پارلیمان کے اندر؟ جی دیکھیں، آج تو دن تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے 7 سوالوں کا جواب دیتے، انہوں نے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا، انہوں نے وہی قسم کی باتیں کی جو ہمیشہ کرتے تھے، اور اپنے ٹیکس ریکارڈ اور اتفاق فاؤنڈری کی پرانی ریکارڈ جو انہوں نے فائل کر دیے، اور یہ ہم ایگزامن کریں گے اسپیکر سے ڈاکیومنٹ لے کے، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے، مجھے یقین ہے کہ ہم اس کے اندر بھی آپ کو 70 سوال اور نکال کے دیں گے۔ مگر سب سے موٹی بات یہ ہے کہ جو آج انہوں نے ایک بات فلور ہاؤس پہ کہہ دی ہے، جو ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، کہ انہوں نے جدہ کی سٹیل مل بیچی تھی ایگزائل میں جانے کے بعد، اور اس سے انہوں نے یہ فلیٹ لیے تھے، حالانکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ فلیٹ 93, 95, 96 میں خریدے گئے تھے، اور وہ آج ہمارے اسپوکس پرسنز 8 بجے کے شوز میں جا رہے ہیں اور تمام پیش کریں گے ریکارڈ کو۔ یہ ایک طرح سے اتنی بڑی ایک غلط بیانی ہو گئی ہے کہ جب فلیٹ 93, 95, 96 کے لیے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جدہ کی سٹیل مل بیچ کے پیسے وہاں بھیجے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اور فلور ہاؤس پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور کل جوائنٹ اپوزیشن بیٹھ کے اس کے اوپر پوری تفصیل سے اپنا رد عمل بنائے گی، اور انشاءاللہ ہم اگلا ایکشن بتائیں گے آپ۔ رائٹ، جہانگیر ترین صاحب، عمران خان صاحب کو حکومتی وزراء نے کہا کہ جی اپرچونٹی تھی، اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے وضاحت کرتے، آپ کی بھی وضاحت وہاں پہ دیتے، آپ لوگوں نے فرار کا راستہ استعمال کیا۔ پرویز رشید صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کر کے یہ الزام لگایا، اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، اگر فرار کا راستہ استعمال کرنا تو باہر جا کے میڈیا سے ساری باتیں نہ کرتے، یہ تمام تقریر پریپیئرڈ تھی عمران خان صاحب کی، مگر چونکہ جوائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ سوالوں کے جواب وزیر اعظم نہیں دیتے تو ہم نے اس کارروائی کے اوپر جواب بھی نہیں دینا، انہوں نے نہیں دیے، اس لیے ہم بالکل ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پروپوزل اور تجویز آج سامنے رکھی کہ جی ایاز صادق صاحب اب یہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس میں ٹی آرز طے ہوں اور جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو حل کریں۔ جب آپ نے واک آؤٹ کر لیا تو کیا آپ نے وزیر اعظم کا اپوزیشن نے یہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں جی، دیکھیں 2 چیزیں الگ ہیں۔ آج وزیر اعظم نے سوالوں کے جواب دینے تھے جو انہوں نے نہیں دیے، اس لیے ہم نے واک آؤٹ کر دیا۔ دوسری بات آ جاتی ہے ٹی او آرز کی، وہ ہم آن ریکارڈ ہے کہ ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کریں، ہم ٹی او آرز کے اوپر بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مگر یہ میں بتا دوں، پارلیمانی کمیٹی میں یہ 1 to 1 ڈسکشن ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں جی ہمارے نمبر زیادہ ہیں تو ہمارے ممبر زیادہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک برابری کے بنیاد پہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے، اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹی او آر سے بات ضرور کرے۔ جہانگیر ترین صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاناما پیپرز آنے کے بعد ہم نے دیگر ممالک بھی دیکھے، کیا وہاں پہ کوئی بات ہوئی کہ جی کمیٹی بنا دیں اس کی تحقیقات کے لیے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ہم ٹی او آرز بنائیں گے؟ پاکستان اس معاملے میں یونیک کیوں ہے؟ اس لیے یونیک ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں اس ملک کے وہ کام نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ کسی بات کے اوپر بھی سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اخلاق کی جواز، موریلٹی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے اب ہم مجبور ہیں کہ ہم اسی طرح سے واک آؤٹ کریں اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں۔ سوالات ہمیں دیے، ان کے جواب نہیں دیے، بلکہ اب الگ سے کوئی مزید باتیں کر دی انہوں نے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اس ملک میں اگر ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے، یہ خود یہ اگر ایک جسٹ سوسائٹی ہوتی
تو یہ تمام ایف آئی اے نیب بہت سی اس طرح کے ادارے ہیں جو ایکشن میں آ سکتے تھے اور وہ خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے اپنے 2 بیٹوں کا تو ذکر کیا، مریم صفدر صاحبہ جن کے پاناما لیکس میں ایویڈنسز سامنے آئے ان کا ذکر نہیں کیا. پارلیمان کے فلور پہ وزیر اعظم جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور کیا آپ اس سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح سٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں جی بالکل نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور آپ کو پاس کی دستاویزات موجود ہیں، لوگوں عوام پبلک کے پاس بھی موجود ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں دونوں نیسکول کی اور نیلسن کی، اور وہ پرائم منسٹر صاحب کی 2011 کی ٹیکس ریٹرن میں ایز اے ڈیپینڈنٹ شو کیا گیا ان کو. تو یہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے یہ فلیٹس ہیں، کیونکہ ان کی ڈیپینڈنٹ کے فلیٹ انہوں نے ان کے نام میں لیا ہوا اپنی بیٹی کے جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ فلیٹ نواز شریف صاحب کی اپنی ملکیت ہے، اس لیے وہ جواب دہ ہیں پارلیمنٹ کے سامنے. رائٹ، جہانگیر ترین صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چند لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ریڈ لائن کراس نہ کریں. ریڈ لائن کا جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایکسپلینیشن دی، آپ اس سے ایگری کریں، اور کیا آپ ریڈ لائنز کوئی کراس کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل ہم ریڈ لائن کوئی نہیں کراس کر رہے. ہم تو صرف ہمارا حق ہے کہ ہم جواب مانگیں اپنے وزیر اعظم سے. انہوں نے جواب نہیں دیے، ہم نے ان کو ثبوت دکھائے ہیں کہ یہ ان حساب سے آپ بتائیں کہ اگر 93 میں یہ پراپرٹی آپ نے خریدی اور 95 میں اس کے پیسے کہاں سے آئے، جب تو یہ تو ایگزائل میں بھی نہیں گئے تھے، جب تو اسٹیل میں لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ بتائیے نا، ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ریڈ لائن نہ کراس کریں، مگر یہ نہ بتا دیں. ہم نہیں چاہتے اس نظام کو ہلانے کے لیے، ہم نہیں چاہتے. پارلیمنٹ ہمارے لیے ایک بہت مقدس چیز ہے، ہمارے لیے جمہوریت بہت اہم ہے، اور اگر یہ ہم جمہوریت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، ذات ہے نواز شریف صاحب کی، وہ سائڈ پہ ہو جائیں، وہ ہٹ جائیں، کسی اور کو اپنی پارٹی میں سے پرائم منسٹر بنا دیں جب تک یہ انویسٹیگیشن کیری آؤٹ نہیں ہوتی. رائٹ، جہانگیر ترین صاحب، ون لاسٹ کوسچن. حسین نواز نے جو میڈیا کو انٹرویوز دیے تھے اس میں انہوں نے سعودی عرب میں جو مل لگائی گئی تھی اس کی کہانی مختلف سنائی، وزیر اعظم صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کہانی مختلف سنائی. کس کی بات کا اعتبار کریں گے آپ؟ ہم کسی کی بات کا بھی اعتبار نہیں کر سکتے جب ایک ہی گھر کے فرد مختلف کہانیاں سناتے ہیں. آپ آئندہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں بھی بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہوں گی، کیونکہ یہ ایک سچ اور حقیقت سے بیسڈ نہیں ہے. رائٹ، جہانگیر ترین صاحب بہت شکریہ آپ کا اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کرنے کا. صابر شاکر صاحب، معاملات اب کس سائٹ کو جا رہے ہیں؟ یہ ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ ارشد، میرا خیال ہے کہ جو آج وزیر اعظم کی سپیچ اور اس کے بعد اپوزیشن کا رد عمل اور پھر میڈیا ٹاک، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک بڑھے گا، اور اس کا کوئی حل ابھی تک کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وزیر اعظم نے اگین وہی جو پہلے 2 قوم سے خطاب کیے اس کا اور کچھ مزید چیزیں ایڈ کر دیں، جدہ کی فیکٹری کی اور دبئی کی. تو وہ گفتگو کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کا جس طریقے سے ایک سمارٹ موو تھی کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور نہ صرف ان کی تقریر کا پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ریکارڈ کا حصہ اور ایک ایویڈنس کے طور پہ لی جاتی ہے. تو اپوزیشن ایک سمارٹ موو کی اور انہوں نے اس کا حصہ نہیں بنے. لیکن ایک چیز مجھے آج آپ بھی محسوس کی ہوگی کہ مسلم لیگ نواز کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ ان کے بڑھے گا اور وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پاناما لیکس کا ایشو جو ہے اپوزیشن پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے آج طلال چودھری، دانیال عزیز اور عابد شیر علی کو میدان میں نہیں اتارا، بلکہ خواجہ آصف اور سعد رفیق، پرویز رشید، یہ 3 جو ان کے منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، انہوں نے آج میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. اس طریقے سے اب میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی تھوڑی سی سنجیدگی اور متانت کی طرف آگے اپنے سینئر پلیئرز کو لے کے آئی ہے اور اس کا رسپانس دیا ہے. لیکن آج کی جو اگر ہم پورے دن کی کاروائی دیکھیں کہ آج کی جو ون ڈے میچ جو آج ہوا ہے یہ کون جیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ڈرا ہی ہے. اور اپوزیشن اب کل 10 بجے جب بیٹھے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ آئندہ عمل کیا لے کے آتی ہے. بیٹھے گی. اس سے پہلے کہ صابر شاکر صاحب، عارف بھٹی صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ناظرین، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو سٹیل مل سعودی عربیہ کے بارے میں بات کی اور حسین نواز صاحب نے جو بات کی وہ دونوں سے مختلف ہے یا ایک جیسی ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا. دیکھتے ہیں وزیر اعظم نے کیا کہا اور حسین نواز نے کیا کہا. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے
اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی. جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایے نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھی؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے. یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس. اور نہیں سر، بلین تو نہیں تھا نا آپ کے پاس، کروڑوں تو نہیں. بالکل یہ بات جو ہے نا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ جس وقت میں نے وہاں پہ کام شروع کیا تو اس وقت 2 جو ہے نا سورسز آف فنڈز تھے میرے پاس. ایک یہ کہ کچھ قریبی دوستوں نے، غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو، انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا. اور اس کے بعد جی ناظرین، آپ نے حسین نواز صاحب کو بھی سنا اور میاں نواز شریف صاحب کی پارلیمان میں بیان کو بھی سنا. اب کون صحیح کہہ رہا ہے اس حوالے سے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے. مجھے فی الحال اس اسپیشل ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا. 8 بجے آپ کو نیوز اپڈیٹس دیں گے اور اس کے بعد پروگرام آف دا ریکارڈ آپ دیکھ سکیں گے.